बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत नहीं है, ये अपोजिशन कहती है। अपोजिशन नहीं है, ये हुकूमत कहती है। अब अपोजिशन है या हुकूमत है, इसका फैसला तो अवाम ने करना है, क्योंकि अवाम ने नुमाइंदों को बेसिकली इलेक्ट करके पार्लियामान में जाके बिठाया है। वो अलग बात है कि वो नेशनल असम्बली के अंदर माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जो बलूचिस्तान असम्बली है उसके अंदर चीज़ें उठा उठा के फेंकते हैं, और सिंध असम्बली के अंदर चारपाई ले आते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी हैं तो अवामी नुमाइंदे, और इसी तरीके से इनको अवाम की अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए ही हम लोगों ने ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ भी लेकर आना है। लेकिन एक दूसरे को ये कहते हैं कि हुकूमत नहीं, अपोजिशन नहीं। तो आज ज़रा ये एनालाइज करते हैं कि हुकूमत है या नहीं है, अपोजिशन है या नहीं है। लेट्स डिस्कस दैट टुडे। इसके अलावा आज दूसरा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, वो ये कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने कई दहाइयों से सपोर्ट किया। बहुत सारी कोताहियाँ भी यकीनन पाकिस्तान से हुई होंगी, लेकिन पाकिस्तान जितने बड़ी तादाद में अफ़गान रेफ्यूजीज़ को इस वक्त पनाह दिए हुए है, पाकिस्तान जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अमन प्रोसेस के अंदर उनकी आवाम की आवाज़ को इम्पोर्टेंस दिए हुए है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो बातचीत करवाई, जो डायलॉग्स करवाए, उसके ज़रिए अब 20 साल के बाद जो फ़ौजी इनखला है, अमरीकी फ़ौजी इनखला, वो अफ़गानिस्तान देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान की पार्लियामान के अंदर कुछ सदाएं पाकिस्तान को दुश्मन से एक तरह से कंबाइन करने वाली, इन दोनों अल्फाज को कंबाइन करने वाली सदाएं सुनाई देने लगी हैं। क्या बात की जा रही है आज अफ़गान पार्लियामेंट के अंदर, क्या बात की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी बात करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्काइप पर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी भी गेस्ट की तरफ जाऊं, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, और ब्रेक के बाद फिर हम अपने सियासी मौजू से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ मौज़ूआत रख रही थी। आज के सियासत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत का मौसम हमेशा गर्मा गर्मी में रहता है, स्पेशली शहर इख्तदार के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई नई खबर जो है वो गर्दिश कर ही रही होती है। तो सबसे पहले सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ ही जाऊँगी। नसीम साहब, हुकूमत नहीं है, जरदारी साहब कह रहे हैं। जरदारी साहब सियासत में मंझे हुए सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं, कह रहे मांगे तांगे की हुकूमत है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो मांगे तांगे की ना हो? शुक्रिया अनीका। सारी मांगे तांगे की थी, इन्होंने जो हुकूमत की थी वो भी मांगे तांगे की थी। आप नून लीग की देखें, उन्होंने भी कोलिशन के साथ ही हमेशा चले। एमक्यूएम आप देखें कि बहुत बड़ा पार्ट रही है हमेशा, और हमेशा नाला रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से भी और नून लीग की गवर्नमेंट से भी। तो ठीक है, इस वक्त गवर्नमेंट इन्होंने भी अपने इत्तेहादियों के साथ पीटीआई ने बनाई हुई है। कुछ अरसे पहले तक जो शुरू के दिन थे, उनमें तो लगता था कि कहीं अपोजिशन मौजूद है और गवर्नमेंट को टफ टाइम दे भी रहे थे। और जब पीडीएम का इत्तेहाद बना तो सब लोगों का यही कहना था कि अब हुकूमत गई के गई। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया, या हुकूमत ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अपोजिशन ने बैड परफॉर्म किया। इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, ये रन आउट हो गए, इन्होंने हिट विकेट कर लिया अपने आप को। तो इनकी पोजीशन ये आ गई पीडीएम के बाद। तो मुझे इस वक्त अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट तो मौजूद है, गवर्नमेंट ने तो एक बजट पेश किया, बजट को पास भी करा लिया। इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन वैसे आज जो फाइनेंस बिल पास होना था उसके अंदर नोज़ की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। हाँ, नोज़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी अपोजिशन का वो पार्ट तो नहीं ना, कोई टफ टाइम नहीं दे पा रहे। आप देखें कि पीडीएम के जब जलसे जुलूस होने शुरू हुए थे तो एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था। लेकिन आपने देखा कि बीच में आके पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने इख्तलाफात शुरू हो गए। मैंने तो पहली दफ़ा असेंबली में देखा था कि अपोजिशन के खिलाफ बाईकाट करके बाहर जा रही है। जब बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले दिनों तकरीर की थी तो नून लीग ने बाईकाट कर दिया था। तो अपोजिशन मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन टूट फूट का शिकार है, और उसकी वजह से हुकूमत मजबूत होती जा रही है। मईशत के इशारे भी कुछ बेहतरी की तरफ इशारे दे रहे हैं, उससे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सी बेहतरी मिल रही है। तो ये इस वक्त अपोजिशन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा बुखारी साहब, हुकूमत है नहीं है,
اور مانگے تانگے کی کیوں کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اس گورنمنٹ کو؟ مطلب ایک ایسے اسپیشلی جماعت سے تعلق رکھنے والے لیڈر کو چیئر پرسن جن کی جماعت نے مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو پریزیڈنٹ رکھتے ہوئے اپنی حکومت چلائی، وہ اس حکومت کو مانگے تانگے کا کیسے کہہ سکتی ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہمیشہ وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. اچھا، جو آپ نے 2008 کی حکومت کا حوالہ دیا وہ تو ویسے ہی ہونا تھا چونکہ مشرف صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو کروا چکے تھے سپورٹ آئینی طریقے سے. تو جو انہوں نے ٹینیور نکالنی تھی وہ نکالی، اور اس کے بعد یہ کریڈٹ بھی آصف صاحب کو ہی جاتا ہے، یعنی ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ انہیں باعزت طریقے سے ریڈ کارپٹ دے کے رخصت کیا اور اس کے بعد وہ خود صدر بن گئے. تو یہ تو ان کی سکسیس تھی. یہ مانگے تانگے کی حکومت جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا بڑا باریک سا ڈکشن انہوں نے یوز کیا ہے. اس میں ایک طرف تو اشارہ وہ ساکھیاں ہیں جو اتحادیوں کی صورت ان کے ساتھ ہیں، اور جو مسلسل حکومت کو کچھ مقتدر حلقوں کی طرف ہے، کیونکہ یہ غالباً پہلی حکومت ہے جو کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے جی ہم اور طاقتور ادارے ایک ہی پیج پہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایشورنس دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے بچے ہیں، ہم آپ کو قطعاً ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو غالباً زرداری صاحب کا اشارہ اس طرف تھا جو یہ معاملہ ہے. جہاں تک ہے کہ حکومت نظر آ رہی ہے یا اپوزیشن نظر آ رہی ہے، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں ہم پارلیمان کو فوقیت دیتے ہیں جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور ان کی پریزنس بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی پارٹیسپیشن کے ذریعے ہم میشر کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے آپ کے سامنے ہے خان صاحب جس طرح پارلیمنٹ کے ساتھ برتاؤ رکھا انہوں نے. دیکھیے ایک بڑی کیبنٹ، چیف کیبنٹ چھوٹی ہوگی، خان صاحب وہ نہیں کر سکے، ایک بڑی کیبنٹ ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ابھی جو شہباز گل صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب آپ ہمارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، وہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے یا ریلیونٹ نہیں ہوتے، اس طرح کی بات وہ کہہ رہے تھے. یہ بھی ایک وہ لیک آف کوآرڈینیشن ود ان دا پارٹی اور حکومت آپ کو نظر آتا ہے. تو جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے وہاں پہ نہ حکومت نظر آتی ہے نہ اپوزیشن نظر آتی ہے. اب آپ آج کی مثال لے لیجئے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب ایک امپورٹنٹ ایشو بجٹ چل رہا ہے جس پہ اپوزیشن کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ تجاویز دیتے ہیں اور تجاویز کے لیے بحث کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے، بہت اہم بزنس آف دی ہاؤس کا نقطہ ہے، اور یہ ہم نے کئی دفعے مطلب میں چونکہ میری زیادہ تر ٹائم پروفیشنل لاہور میں گزرا، اور میں پنجاب اسمبلی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا رولز اگر اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہا ہے اور وہ جو ٹائم بھی لینا چاہے وہ لے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 1997 والی جو اسمبلی تھی پنجاب کی، اس میں بالکل سنگل ہینڈڈ میجورٹی تھی پی ایم ایل این کے پاس، اور موجودہ جو منسٹر ہیں راجہ بشارت صاحب اس وقت نواز لیگ کے لا منسٹر تھے، اور ہم اوپر سے گیلری کور کیا کرتے تھے، میں پریس گیلری لکھا کرتا تھا. ہمارے یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے سعید احمد خان منیز. وہ بجٹ پہ تقریر کرنا شروع ہیں 1 دن 2 دن تیسرے دن، یعنی اور ٹوٹل اپوزیشن کی اسٹرینتھ کیا تھی 18 اور 19. ابھی سعید اکبر نوانی صاحب پنجاب میں بڑے سینئر ان کے پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی کے، جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے، وہ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر تھے. تو ہم نے اوپر سے دیکھا. بخاری صاحب جن پارلیمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اب چلی گئیں، پتہ نہیں کدھر گئیں. اب تو یہاں ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی گالیاں اور بڑی ہی غلیظ گالیاں بھی سنائی دیتی ہیں. نسیم صدیقی صاحب، وہ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں، جس حکومت نے 3 دن سکون سے بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر کی بات سنی، ادھر آپ نے دیکھ لیا تھا شہباز شریف صاحب کی سپیچ کے ٹائم پر کیا کیا ہوا، اور پھر علی اوان اور پتہ نہیں کون کون ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہوئے سنائی دی ہے. اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں تو نہیں ایسا چاہتا تھا، لیکن وہ منہ سے نکل گئی. منہ سے تبھی نکلتی ہے جب عادی ہوں آپ. کیا اب وہ تحمل مزاجی جو سیاست میں ہونی چاہیے وہ موجود ہے اپوزیشن ٹریجری کو چھوڑ کے؟
تمام پارلیمنٹیرینز. اچھا انیکا، میں اس چیز کو اتنی زیادہ جو ہے نیگیٹو نظروں سے نہیں دیکھتا جو پارلیمنٹ میں ہوا. ہاں یہ جو گالم گلوچ ہے، الفاظ، ان کا چناؤ جو ہے وہ بڑا منتخب اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. باقی لڑائی جھگڑے تو اب دنیا کی پارلیمنٹس میں دیکھتے ہیں، لڑائی کریں لیکن کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، لیکن ماں بہن کی میں نے وہی کہا نا کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بچے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر کی یا مانگے تانگے کی حکومت کی بات ہو رہی تھی، تو زرداری صاحب نے تو پریزیڈنٹ صدر مشرف تھے اور اس کے ساتھ آدھی کابینہ نون لیگ سے تھی آدھی. تو آپ موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ بناتے ہیں ہم مانگے تانگے کی حکومت. تو سب اس دور میں سے گزرے ہوئے. دوسری بات جو ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی تقریر. اپوزیشن لیڈر، پہلے تو مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جن کے اوپر اربوں کے کرپشن کے الزامات ہیں اور بہت بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں، ان کو آپ پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، ان کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں، وہ اسمبلی ممبران بن جاتے ہیں، ان کا استحقاق بن جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں عجیب و غریب ڈرامے. تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ جس کے اوپر کیس نہیں ہے وہ نہیں لڑے گا. یہ تو پھر الیکشن کمیشن نے یا عدالتوں میں جب تک آپ ملزم ہیں، جب تک تو آپ پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا، جب تک آپ مجرم ثابت نہیں ہو جائیں. لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ کرپشن بھی کی ہوئی، اربوں خربوں کھائے بھی ہوئے اور آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کا الزام ماضی میں سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی یہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آج ہم ادھر ہیں، کل ہم لانڈری میں دھل جائیں گے تو ہم لوگوں کے اوپر یہ الزام ختم ہو جائے گا. تو کیسے نسیم صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ والا الزام ہے، اس کی بیسس کے اوپر کسی کو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا، یا اس الزام یہ والا الزام جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ دیٹ؟ ہاں، ہم لوگوں کے لیے تو مشکل بات ہے، یہ تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا نا. ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر، یہ اس طرح کے تماشے چلتے رہیں گے. اور اب کرپشن ہو رہی ہے، آپ نے دیکھیں کہ جو ورلڈ کی بھی نیوز آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے کتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ان لوگوں کی جس طرح پراپرٹیز ہیں، وہاں پر بزنسز ہیں، صاف بات ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں نکل رہا. اس کا ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے، ابھی آپ نے میٹ ہینکوک کو دیکھا، سیکرٹری آف ہیلتھ جو تھے برٹش، ان پہ ذرا سا الزام آیا، انہوں نے ریزائن کر دیا. تو ان کو خود جو ہے اخلاقی طور پہ اس طرح کی پوسٹ نہیں لینی چاہیے کہ آپ کے اوپر الزام ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا، یعنی کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. بھئی آپ خود نہ بنے، آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں، آپ نہ بنے، آپ خود سے ریفیوز کر دیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ سسٹم چینج ہونا چاہیے. یہ جس کی بات کر رہے ہیں نسیم صاحب، بخاری صاحب، یہ ایتھیکل اینڈ مورل ہائی گراؤنڈ، یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ ہر سیاستدان کہتا ہے اگر یہ ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا. اگر وہ چیز ثابت ہو گئی یا عدالت میں چلی گئی یا عدالت نے سزا دے دی تو میں سیاست سے گوشہ نشین ہو جاؤں گا. یہ سارے سیاستدان، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہی، لیکن کوئی مورل ہائی گراؤنڈ لے کر گوشہ نشین بھی نہیں ہوتا، کنارہ بھی نہیں اختیار کرتا. یہ والی چیز پاکستانی سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے یہ بات. اور یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ آج کل بہت سارے پولیٹیشنز یہ یوز کرتے ہیں اور ہم میڈیا والے بھی یوز کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں یہ لفظ ڈکشنری سے لے لیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے اس لفظ کو بول کے ذرا امپریشن اپنا سٹرونگ کر لیں. ہاں وہ پولیٹیشین ہو یا وہ جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، تو ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بہتی گنگا ہے پاکستان ایک، اور سارے لوگ اس سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ میں بھاشن دے کے اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں نسیم بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کسی بندے کے خلاف کوئی چارج ہو، جو آپ نے لفظ استعمال کیا انیکا، مجھے بھی مجبوری میں وہی استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی پوزیشن لینے سے انکار کر دے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے. لیکن افسوس پاکستان اسی طرح کا ہے. اور دوسری بات یہی جو آپ اس کا تذکرہ کر رہی ہیں، بہت سارا معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی جاتا ہے اس کا کریڈٹ کہ یہ اس طرح کے حالات کیوں، اور کچھ ہماری عدلیہ کو بھی جاتا ہے. مجھے 2002 کے الیکشن یاد آ رہے ہیں، کمالیہ سے ایک صاحب جیتے تھے جو کنوکٹ ہو چکے تھے نیب کے ذریعے، باقاعدہ ان کو پنشمنٹ دی گئی تھی، انہیں موقع دیا گیا دوبارہ کہ آپ دوبارہ آ کے کرپشن کریں، اور وہ کنٹیسٹ کی اور وہ جیتے. ان کے خلاف جب پیٹیشن کی ان کے مخالف نے کہ جناب یہ بندہ تو الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں تھا، اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی، وہ پیٹیشن کبھی نہیں سنی گئی.
सो जहां पे ये हालात हो वहां पे आप मेरा ख्याल है क्लींजिंग नहीं। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम फैसिलिटेट करता है करप्शन को, इंस्टेड ऑफ यू नो हैविंग चेक्स एंड बैलेंसेस, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इस चीज? 100%। जहां भी चेक और बैलेंस वीक होगा, हाँ। और जहां पे भी पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस करने होंगे, हाँ। वहां पे हमारा सिस्टम फिर सपोर्ट करेगा। उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि कल तक जो है MQM जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम थी इमरान खान साहब के लिए। कल तक परवेज इलाही साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डाकू थे। आज ही मुलाकात की है उन्होंने, और मुलाकात में मजीद नया कोई चार्टर ऑफ डिमांड ही क्या होगा। तो यकीनन हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस, पॉलिटिकल नीड्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं कि यहाँ पे करप्ट जो है वो फ्लरिश करे। राइट। अच्छा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की तरफ भी चलते हैं। फारूक साहब, आसिफ जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट यकीनन वो सतही तौर पर जो नज़र आ रही है वो तो नहीं है, ये तो बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब वो पेट चीरने वाली बात तो एक तरफ, लेकिन ये भी कहते रहे हैं कि जरदारी साहब ने PhD की हुई है सियासत में। तो आखिर इस स्टेटमेंट के पीछे असल वजह क्या हो सकती है या मैसेज क्या हो सकता है? एंड व्हाट ही सेड, हाउ डू यू सी दैट कि हुकूमत नहीं है, मांगे तांगे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। पहले तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि जरदारी साहब अपनी सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये उनकी ऑब्जर्वेशन भी आई है कि सिंध में तो लगता है गवर्नमेंट ही नहीं है, और जब चीफ जस्टिस साहब ये बात करें तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब वो कोई गलत बात कर रहे हैं, बिकॉज वी 100% ऑलवेज agree to what the and believe in what the Chief Justice of Pakistan said. तो गालिबन वो शायद अपने उनके ज़हन में सिंध गवर्नमेंट होगी, बल्कि कई मरतबा तो ऑनरेबल जजेस ने ये भी कहा कि इनकॉम्पिटेंट सिंध गवर्नमेंट की बात भी की गई है। तो देखें, जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, वो अब ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि वो पॉलिटिकली, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एक आइसोलेशन में आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। चलिए, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ करता रहा, लेकिन अफगानिस्तान के कुछ लोग, मैं सब अफगानियों को नहीं बल्कि कुछ लोगों को जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खलफशार पैदा करना चाहते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत की बात कर रहे थे, अब ज़रा रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां जिसके सेंटर में इन द स्टॉर्म ऑफ द आई अफगानिस्तान है। यहाँ से अमरीकी फ़ौजी इनखला तो चल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पीस डील में, पीस प्रोसेस में बहुत खलीदी किरदार भी अदा किया। रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में जगह भी दी और कई अरसे से दी, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अपने अफगानी भाइयों को यहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ ट्रेड के मौके भी पाकिस्तान के साथ फराहम करता है अफगानिस्तान को। वहीं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में कुछ ऐसी आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं कि जिसके बाद सवाल तो उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ज़रा सुनिएगा कि बात क्या हो रही है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन, सारे अफगानिस्तान के लोगों की ये थॉट नहीं है, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पर जहाद ऐलान कई राज़े चखबला सासी दुश्मन पाकिस्तान वजनू तो पाकिस्तान। तो आपने सुना फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट में, अफगान पार्लियामेंट के अंदर ये सदाएं बुलंद होने लग गई हैं। अब ये जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, स्पीचेस हो रही हैं, ये ज़्यादा कंसर्न का बाइस बनती हैं, जबकि अमेरिका फ़ौजी इनखला कर रहे हैं और हमें पता है कि एज बहुत सारे मेस को छोड़ के जा रहे हैं अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर, मामलात को हल करके नहीं जा रहा, बस भाग के जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी इनखला के बाद और जब मामलात तालिबान वर्सेस उनकी हुकूमत या तालिबान प्लस उनकी हुकूमत, जो भी मामला बना उस तक आ जाएगा, तो तब आप क्या देखते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे और पाकिस्तान को क्या इक़दामात उठाने होंगे टू एंश्योर कि अफगानिस्तान के बॉर्डर की साइड से गड़बड़ ना हो? मैं ज़ाती तौर पर सरप्राइज नहीं हूँ कि इस तरह का वहाँ पे मामला शुरू हो गए हैं। एंटी पाकिस्तान स्लोगन लग रहे हैं,
یا پاکستان مخالفت میں بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ جب وہاں پہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے کچھ لوگ کچھ ایلیمنٹس ہیں بولتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ را بول رہا ہے، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کو امن ہو اور بڑے اچھے طریقے سے ایمیکیبلی افغان طالبان اور گورنمنٹ کے درمیان ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو، پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ آگے چلے، الیکشنز ہوں اور ایک آپ یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور امن اور سیکورٹی ہو وہاں پہ. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ، انڈینز ڈونٹ وانٹ دیٹ. اور مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ امریکنز جو ہے وہ دے آلسو ڈونٹ وانٹ دیٹ، بیکاز ان کو جب پاکستان نے یہاں پہ بیسز نہیں دیے، ہم نے ٹوٹلی فلیٹ ان کو فلیٹلی ریفیوز کیا ہے، تو وہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان کو اگر ہم نے مشکل میں ڈالنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ افغانستان میں بد امنی ہو، لڑائی ہو، خون ریزی ہو، تاکہ اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے. دس از ویری انفارچونیٹ. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے امریکیوں کی بڑی مدد کی ان کی اگریمنٹ کی ود افغان طالبان، تو یہ ان کو ہمیں چاہیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے اس پیس پروسیس کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، افغان طالبان جو مرضی ہو جائے، بے شک انڈینز نے افغان طالبان کے ساتھ قطر میں ان کے ساتھ رابطے بھی کیے ہیں اور وہ بیک چینل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح افغان طالبان کے ساتھ ان کے ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کبھی بھی وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی غلط فیصلے میں شامل ہوں گے، کیونکہ چند مہینے اگر یہ پولیٹیکل پروسیس وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتا تو افغان طالبان جو ہے دے ول بی سم ویئر آن دا ڈورز آف کابل، اور لڑائی ہوگی وہاں پہ بڑی. تو یہ لڑائی میں ظاہری بات ہے افغان طالبان اور جو انڈین سپورٹڈ پراکسیز ہیں اور امریکن سپورٹڈ، جس طرح ٹی ٹی پی ہو گئے، تحریک طالبان پاکستان، داعش ہو گئے، ایون القاعدہ. یہ یاد رکھیں کہ یہ امریکن اور یہ سی آئی اے، یہ تمام لوگ انہوں نے ہمیشہ ڈبل گیم کھیلی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ جو گروپس ہیں ان کی افغان طالبان سے لڑائی ہوگی، سول وار ہوگی. جو وار لارڈز ہیں وہ اپنی فوجوں کو وہاں پہ تیار کر رہے ہیں. تو آئی سی اے ویری اپنا بیڈ سچویشن آف سیکورٹی. افغان نیشنل آرمی آپ دیکھ رہے ہیں کلیپس کر رہی ہے. پاکستان کو اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ایز مچ ایز پاسبل. آئی ایم شیور دیٹ ڈبل فینسنگ ول ہیلپ. جو ہمارے فورٹس کا جو سرویلنس سسٹم بنا ہے وہاں پہ سارا دیٹ ول ہیلپ. اور جو کراسنگ پوائنٹس فارمل ہیں وہ اب وہاں پہ بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ کافی حالات بہت بہتر ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ کوشش ہوگی وہاں پہ کہ کسی طرح پاکستان پہ سپل اوور افیکٹ ہو اور جہاں حالات خراب ہوں یہاں پہ بھی دہشت گردی کے حملے ہوں، کیونکہ یہاں پہ بھی سلیپر سیلز ہیں، پراکسیز ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہیں جو کہ اپنا سر جو ہے فریکوینٹلی اٹھاتے ہیں. رائٹ. اچھا نسیم صدیقی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے دوست اور دشمن تو بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے. ہم جتنی ہی کوشش کر لیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سے کبھی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی یا کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. وی ڈو نو کہ وہ جو جہاد والی سچویشن جو شاید ریٹروسپیکٹ کے اندر دیکھیں تو غلط تھی، اس ٹائم پہ دیکھیں تو شاید صحیح ہوتی، لیکن معاملات ہوئے. لیکن کین وی ناٹ موو پاسٹ آر پاسٹ؟ انیکا، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو مسلمان برادر ممالک ہیں. افغانستان کے ساتھ تو ہمارے بڑے گہرے رشتے ہیں، یعنی کہ آپ سرحد کے دونوں طرف دیکھ لیں تو رشتہ داریاں ہیں اور ہم ایک ملک کی طرح ہمیشہ رہتے رہے. ٹھیک ہے، ڈیونڈر لائن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بارڈر ہمیشہ پورس رہا ہے، لوگ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آتے رہے. اور لیکن بھارت کو یہ چیز ایک آنکھ نہیں بھاتی. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے، بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں سکون آئے. وہ مسلمانوں کا اتنا ہمدرد نہیں ہے. اگر وہ مسلمانوں کا اتنا ہمدرد ہوتا تو جو ان کے اپنے ملک میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ تو وہ سلوک نہ کرتا جو وہ سلوک کر رہا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی ڈسٹربنس رہے، افغانستان میں بھی ڈسٹربنس رہے. تو یہ ان کے ایجنٹس وہاں پہ اس طرح کا جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے چند ایک لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. اس کو ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی کنسیو اٹ؟ یہ ایک بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر بھی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک پارلیمنٹیرین یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان اصل دشمن ہے ہمارا، اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. ہم چاہتے رہیں گے چاہے وہاں سے کوئی جو مرضی کہے. ہم
کیسے اس کو ریبٹ کریں یا ہم کیسے اس کو اس فیلنگ کو چینج کریں؟ ہم اس کو اسی طرح ریبٹ کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بھی قومی اسمبلی میں کوئی ایک دو ممبران اس قسم کے ہیں جو کہ پاکستان کے ہی خلاف بولتے ہیں، تو ہماری پارلیمنٹ میں بھی لوگ بول رہے ہیں، لیکن ان کو کوشن دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے بھی دیا ہوا ہے، اداروں نے بھی دیا ہوا ہے کہ ایک لائن کراس نہ کریں، اگر وہ لائن کراس کریں گے تو ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اسی طرح کہ ہم اس بیان کو نارمل لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے افغانستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان آئے، یہاں بچے پیدا ہوئے ان کے، وہ یہاں پہ بڑے بنے، ان کے شناختی کارڈ بنے، پاسپورٹ ملے، ان کے پاس نیشنلٹیز ہیں، ان کے پاس کاروبار ہے، ان کی بستیاں ہیں یہاں پہ، تو ہم تو ان کو ہمیشہ برادر ملک کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کو ایک تو پازیٹیولی لینا ہے، اس پہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا۔ دوسرا، جو افغانیوں پہ نیگیٹیوٹی جاتی ہے اس طرح کے بیانات سے، انہیں ہم نے بتانا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں، ان کی جنگ ہم نے لڑی ہے، پہلے مجاہدین والی تھی، پھر طالبان والی تھی، اور آپ دیکھیں افغانستان میں تو کوئی فیکٹریز نہیں لگی ہوئی، جو اجناس ہیں پاکستان سے جاتے ہیں، ٹماٹر ہو، پیاز ہو، جو ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کے سی کے ذریعے ہوتی ہے، ان کے اپنے کتنے ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ، جتنے ان کے لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں بینیفٹس کتنے ہیں، ان کی عوام کو کتنی سہولیات ہیں۔ اور آج بھی جو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ بخاری صاحب، فیوچر میں بھی یہ صرف ماضی کی یا حال کی بات نہیں ہے، مستقبل بھی پاکستان اور افغانستان کا جڑا ہوا ہے، وہاں امن ہوگا، ادھر امن ہوگا، لیکن اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں ہم ان کو جتنا بھی برش اسائڈ کر لیں، ان کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالنے کی کوشش کر لیں، یہ بیانات تو ادھر موجود ہیں، یہ فیلنگز بھی ادھر موجود ہیں، اس بات کے باوجود کہ اگر سی پیک سے افغانستان بھی کنیکٹ ہو جائے اور اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا بھی کنیکٹ ہو جائے تو افغانستان کی قسمت بدل سکتی ہے، افغانستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ہم کیسے اس بات کو افغانی نوجوان تک پہنچائیں کہ پاکستان بھی تبدیل ہو گیا، افغانستان کو بھی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ماضی کی باتیں بہت لمبی ہیں، وہ یقیناً اس طرح کی نہیں جا سکتی، اور ابھی جو آیا ہے یہ ڈکشن بھی پرانا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کتاب لکھی گئی تھی دا رانگ اینیمی، اس کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ جناب علی اصل دشمن طالبان یا القاعدہ نہیں ہے، اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو اسی ڈکشن کو ان صاحب نے جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ دوسری وہاں کے پہ جو پشتون اور نان پشتون کی ڈیوائیڈ ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر رشتہ داری اتنی زیادہ ہو گئی ادھر ادھر، یہ حقیقت ہے کہ آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا بڑا ڈیپ جو ہے ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہے افغانستان میں۔ تو ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے بڑے تلخ قسم کے سٹیٹمنٹ آتے رہے ماضی کے افغان صدور کے بھی، پھر ہمارے یہاں پہ کچھ ٹیررزم ہوا جس میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز تھی، انہوں نے دیکھا کہ جناب علی جتنے وہ ٹیرر نیٹ ورک سے وہ آپریٹ افغانستان سے انکلوڈنگ دی ریسنٹ جوہر ٹاؤن اٹیک، اور باقاعدہ ڈوزیئر دیے گئے، جی بالکل ڈوزیئر دیے گئے جس پہ کوئی خاطر خواہ افغانستان نے بھی عمل نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ ماضی کو پس پشت ڈالیے اور فیوچر کے لیے پلاننگ کیجیے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، بڑے دل کا ملک ہے، اس کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ اور دوبارہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو پاکستان کوئی وہ لویا جرگا ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ ارینج کیا کرتا تھا اس وقت بھی، یہاں تک کہ ہمیں یاد ہے کہ جب احمد شاہ مسعود نے ایک چلا ہمارا ڈپلومیٹک سینٹر، تو اس وقت بھی پاکستان سے ایسے لوگ جو تھے وہ ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے اور صلح صفائی کا موقع آیا۔ تو پاکستان کو اپنی یہی روش جو ہے برقرار رکھنی چاہیے اور آگے لے کے جانا چاہیے۔ مجبشر بخاری صاحب وقت ختم ہو گیا، بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو۔ نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو۔ الٹیمیٹلی افغانستان کے نوجوان افغانستان کے اور پاکستان کے نوجوان پاکستان کا فیوچر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ دونوں ممالک اپنا ماضی بھول کر
مستقبل کی طرف دیکھیں، کیونکہ عافیت اسی بات میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے کھلے دماغ کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھا جائے. پاکستان جو پازیٹیوٹی کا ہاتھ اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کو اسی طریقے سے ریسیو بھی کیا جائے افغانستان کی طرف سے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.